सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल्ड रिपोर्ट्स और मैं हूं बतूल राजपूत। आज सुबह कोयटा समेत बलूचिस्तान के 12 मुख्तलिफ मुकामात पर दहशतगर्द तंजीम BLA ने बुज़दिलाना कोऑर्डिनेटेड हमले किए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने रद्द-ए-अमल देते हुए खवारिश के तमाम हमले नाकाम बना दिए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 67 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। पश्तनी में खवारिश के साथ साथ एक फ़ीमेल सुसाइड बॉम्बर को भी हलाक किया गया। दहशतगर्दों का ताक़ुब अभी भी जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस की ये बहुत बड़ी कामयाबी है और ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान से आवाम को बचाया गया। इन मुकाबलों में पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के 10 जवान भी शहीद हुए। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कोयटा धमाके की जगह का दौरा भी किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी इस सारी सूरत हाल में सूबाई हुकूमत से राब्ते में रहे और सरफराज बुगटी ने अपने एक्स अकाउंट पर एक बयान में लिखा कि गुज़िश्ता 12 माह में बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 700 से ज़ायद दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। सिर्फ गुज़िश्ता 2 दिन में 70 दहशतगर्दों को मारा गया। आज सुबह दहशतगर्दों ने अपने गिरते हुए मोराल को बचाने के लिए बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में हमलों की कोशिश की, जिससे पुलिस और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस नाकाम बना रहे हैं। हम आखिरी दहशतगर्द तक पीछा जारी रखेंगे। इस वक्त सूरत हाल क्या है, इस पर बात करते हैं हमारे नुमाइंदे रशीद बलोच साहब, जो अबोल के नुमाइंदे हैं बलूचिस्तान से, कोयटा से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। शुक्रिया रशीद, आप प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। मुझे बताएं कि क्या सूरत हाल है इस वक्त। थिंग्स सीम टू बी अंडर कंट्रोल, लेकिन पिछले कई घंटों से, इनफैक्ट लेट नाइट से जो सब चल रहा था, उस हवाले से सरफराज बुगटी साहब ने कहा कि 12 माह में बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 700 से ज़्यादा दहशतगर्दों को मारा और 70 के करीब दहशतगर्दों को के ख़िलाफ़ भी कार्रवाइयाँ हुई हैं। बाकी लोगों ने भी इसकी तस्दीक की है और ये भी कहा गया कि अपना डीमोरलाइज होने से अपने आप को बचाने के लिए ये कार्रवाइयाँ की गई। जी देखें, कोयटा में तो आज अलग सुबह आज जब अब नींद से उठे तो उसके बाद पता चला कि जी कोयटा के जो कुछ नवा इलाके हैं, जैसे हज़ारगंजी है, मशरकी बाईपास वगैरह, इस इलाके में मुसल्लह लोग घुस गए थे कोयटा के अंदर और जो अमलाक हैं उनको भी नुकसान पहुंचाया गया, जिसमें पुलिस स्टेशन शामिल हैं और बैंक्स को भी जो है नुकसान पहुंचाया गया। लेकिन उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस भी हरकत में आई। फिर हमने देखा कि पूरे कोयटा की फ़िज़ा में हेलीकॉप्टर्स परवाज़ें करती रहीं और धमाकों की आवाज़ें भी आती रहीं और फायरिंग का सिलसिला भी काफ़ी टाइम तक चलता रहा। ताहम इस वक्त जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस वक्त इलाका जो है अब थोड़ा उसमें अमन और शांति है और हालात जो है वो कंट्रोल में हैं। और वज़ीर आला बलूचिस्तान ने भी जहाँ जिन इलाकों जो इलाके थे वहाँ उन्होंने विज़िट किया और बताया जा रहा है कि एक खुदकुश हमला भी हुआ है, उससे भी जानी नुकसान हुए हैं, लेकिन ऑफिशियली अब तक इसकी कंफर्मेशन नहीं हुई है। और इसके अलावा न सिर्फ कोयटा बल्कि नोशकी और खारान के जो अजला हैं वहाँ पे भी इस तरह के वाक़यात रूनुमा हुए हैं, इसकी इत्तलात आ रही हैं। लेकिन ये जो वाक़यात का मैं जिक्र कर रहा हूँ, इसका अभी तक ऑफिशियली कोई कंफर्मेशन नहीं हो रही है। तो हम जो वज़ीर आला बलूचिस्तान ने उन्होंने कहा है कि जी गुज़िश्ता 3-4 दिनों में जो ऑपरेशन हुए हैं उसमें 70 से ज़्यादा जो मुसल्लह लोग हैं वो मारे गए। ठीक है रशीद, ये बताइएगा कि सोशल मीडिया पे भी कुछ वीडियो सर्कुलेट करी हैं जिसमें मुसल्लह अफराद को दंदनाते हुए फिरते हुए देखा जा सकता है। उन वीडियोस के पीछे क्या हक़ाइक़ है? देखिए जी, जैसे कि मैंने कहा कि कोयटा में आज सुबह जो मुसल्लह लोग आए थे तो वो वीडियो ज़ाहिर है कि जो वहाँ के इलाके के लोग थे, जब वो बाहर निकले तो मुसल्लह लोग जो है सड़कों पर थे, उन्होंने नाके लगाए हुए थे और ये वीडियोस काफ़ी वायरल हुए हैं बलूचिस्तान में और पूरे पाकिस्तान में। मेरे ख्याल में वीडियो वायरल हो रहे हैं। ये बताइएगा कि किन किन इलाकों की निशानदेही फ़िलहाल की जा चुकी है कि जहाँ पे ऑपरेशन किया जा रहा है दहशतगर्दों के ख़िलाफ़, नोशकी के अलावा? देखें जी, खारान का इलाका है, ग्वादर का इलाका है, नोशकी का इलाका है
اور کوئٹہ کے جو نوائی علاقے ہیں جیسے بولان ہے، مستنگ ہے، یہ تمام علاقے اس میں شامل ہیں جہاں پہ آپریشن آج سے نہیں بلکہ کافی دنوں سے جاری ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو وزیر اعلیٰ بلوچستان ہیں انہوں نے کہا کہ جی 70 جو مسلح لوگ ہیں وہ مارے گئے ہیں، وہ انہیں 3-4 دنوں کے اندر جو آپریشن ہوئے ہیں ان کے اندر مارے گئے ہیں. اس کے علاوہ روٹین پہ جو پیٹرولنگ ہوتی ہے سیکورٹی فورسز کی یا انفارمیشن بیسڈ جو آپریشن ہوتی ہیں وہ بھی بلوچستان کے مختلف علاقوں میں، اس میں ایک علاقہ نہیں بلکہ مختلف علاقے ہیں. بولان کا علاقہ ہے، رشید گوادر میں بھی اٹیک کے رپورٹس ہیں، وہ بھی بتائیے گا. جی دیکھیں، گوادر میں بتایا جا رہا ہے کہ کوئی 4 سے 5 مسلح لوگ وہ گھس گئے تھے شہر کے اندر. وہاں پہ انہوں نے کچھ وہاں پہ کام کرنے والے لوگ ہیں، کچھ غیر بلوچستانی ہیں اور کچھ بلوچستان سے تعلق ہیں، بلوچ ہیں، ان کو جو ہے جرامبا ہوئی ان کی فائرنگ سے. جبکہ سیکورٹی فورسز کی کارروائی میں ایک ویڈیو جو ہمارے سامنے آئی ہے وہاں پہ دیکھا جا رہا ہے کہ ایک کمرے کے اندر 4 مسلح لوگ جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں اور ان کے پاس جو ہے اسلحہ بھی پڑا ہوا ہے. اسی طرح تربت کے جو مختلف علاقے ہیں وہاں پہ بھی اس طرح کی سیکورٹی فورسز کی کارروائیاں اور مسلح جو لوگ ہیں ان کی طرف سے سیکورٹی فورس کے ساتھ جھڑپوں کی اطلاعات برحال آئی ہے. جی بہت شکریہ، پروگرام میں جوائن کر رہے تھے. یہاں پہ ایک بریک لیں گے پھر کنٹینیو کرتے ہیں. اس کے اوپر مزید بات کرتے ہیں. جنرل زاہد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جنرل صاحب، کوئٹہ میں واقعات ہوئے اور بظاہر بڑی سکیری واقعات ہیں، لیکن جب آپ ان کی ڈیٹیلز میں جاتے ہیں تو یہ جان کے خوشی ہوتی ہے کہ بہادری سے مقابلہ کیا گیا اور 60 سے زائد دہشت گرد ایک ہی دن میں مارے گئے. لیکن اوور آل جو تعداد ہو گئی ہے دہشت گردوں کی جو ریسنٹ ٹائمز میں مارے گئے ہیں وہ 108 ہے. یہ جو پوری پلاننگ سے اٹیک کیا گیا، اس کی ٹائمنگ آپ کے لیے کتنی اہم ہے؟ کیونکہ سی ایم بلوچستانی کہہ رہے ہیں کہ دہشت گرد ڈی مورلائز ہو رہے تھے اور پھر انہوں نے یہ پلان کیا. جی بالکل، یہ آپریشن ہیروف 2 کے نام سے انہوں نے کیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 2 سال پہلے تقریباً 2024 اگست میں انہوں نے ہیروف 1 کیا اور اب اس کو 2 کا وہ نام دے رہے ہیں کیونکہ اس وقت وہ سٹریس میں ہیں جی اوور اے پیریڈ آف ٹائم. اور خاص طور پہ پچھلے 1-2 ہفتوں کے اندر تو سیکورٹی فورسز کے جو آپریشنز ہیں IBOs وہ بڑے افیکٹو ہو رہے تھے جی، اور ان کو وہ بھی تکلیف دے رہے تھے، ان کو پرابلمز ہو رہی تھیں. پھر یہ جو انلیگل اسپیکٹرم جڑا ہے، بہت سی ایسی خاص طور پہ TTA کی پولیٹیکل ریلیجس لیڈرشپ ہے جو افغانستان میں بیٹھی ہے، جو پاکستان کے اندر تو وہ انلیگل اسپیکٹرم کے ساتھ سیریسلی جڑے ہوئے ہیں، وہ بھی بند ہونے سے ان کو تکلیف ہو رہی ہے. سیکنڈلی دے انڈرسٹینڈ کہ یہ جو اسٹرکچرڈ اسٹیٹ جو پراکسی اسپانسر اسٹیٹ ہے انڈیا، یہ ہمیں ٹرانزیشنل پیریڈ کے لیے اویلیبل ہوئی ہے، تو ان سے جتنا بھی آپ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اٹھائیں. اس وقت پاکستان چونکہ انٹرنیشنل لیول پہ اسٹریٹجیکلی امریکہ کے ساتھ آپ دیکھ لیں، چائنا کے ساتھ دیکھ لیں، پھر جس طریقے سے مڈل ایسٹ کے اندر ٹرکیہ، مڈل ایسٹ کے اندر سعودی عربیہ وغیرہ کے ساتھ پاکستان کی اسٹریٹجک ڈیلز ہو رہی ہیں، تو یہ چیزیں بھی ان سے برداشت نہیں ہو رہی. اور پھر بلوچستان کے اندر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بلوچستان کے اندر ایک وہ انہوں نے اپنا ایک سویت دکھانے کی کوشش کی ہے، اور جس طریقے سے انڈین میڈیا پہ یا افغانستان کی جو نیوز ایجنسیز نے جس کوئکلی ان چیزوں کو اٹھایا ہے، تو یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ ایک کولیکٹیو ایفرٹ انہوں نے کی ہے. اس کو اپنی اسپرٹ بھی تھوڑی سی ڈالنے کی کوشش کی ہے، ڈسپونڈنسی پھیلانے کی کوشش کی ہے. جی، اور جنرل صاحب ایک سوال لے لیجیے. کوئٹہ میں، نوشکی میں، خاران میں، گوادر میں، مستنگ میں، ان علاقوں میں اٹیکس رپورٹ ہوئے ہیں، لیکن جو گوادر میں اٹیک ہے وہ تو مزدوروں کے اوپر کیا ہے، وہاں پہ لیبر کے اوپر کیا ہے، تو وہ تو ابھی اس کو کمپلیٹ دہشت گردی اس کو کہا جا سکتا ہے. ابھی یہ اس طرح کی بات تو نہیں ہے کہ ہم اپنے حقوق کے لیے سب کر رہے ہیں، تو یہ تو اتنا ایکسپوز ہو چکے ہیں اب BLA. بالکل، دیکھیے اس پہ تو اب کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ they have nothing to do initially with the religion جس کے نام پہ یہ لڑتے ہیں، خاص طور پہ تحریک طالبان. they have nothing to do with بلوچستان جس کی آزادی کی سو کالڈ آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. یہ کوئی آزادی کی نہیں، اپنی اکنامک ٹیررزم لیڈرشپ ان کی ساری باہر بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ یہاں پہ، اور ان کا جو بلوچستان کی عوام، آپ کو یاد ہوگا پہلے پنجابیوں کو گاڑیوں سے نکالا، مارا، ان کے لیے بلوچستان کی عوام بھی ویسی بھیڑ بکری ہیں جی. they have nothing to do with پاکستانی اور بلوچی عوام. انفارچونیٹلی اچھا جو بھی ٹیررسٹ مارا جاتا ہے اس کا نام چاہے خان محمد ہو، محمد رمضان ہو، سب بلوچ ضرور لگا دیتے ہیں.
کہ جی بلوچ مارے جا رہے ہیں، چاہے وہ افغانی ٹیررسٹ ہو تو آپ اس کے ساتھ بلوچ لگا لیں. کہنے کا مقصد یہ ہے اٹ از نہ ان کی روایات سے بلوچستان کی کوئی تعلق ہے، نہ بلوچستان کی انسانیت سے کوئی تعلق ہے، کیونکہ ان کا پراکسی سپانسر وہ اسٹیٹ ہی ایسی ہے انڈیا اینڈ افغانستان جن کو ری ہیومنائز ہونے کی ضرورت ہے. افغانستان کے اندر دیکھیں کیوس کیوٹک، وائی وڈ دے لائک ٹو سی پاکستان پروگریسنگ اور بلوچستان کو ترقی کرتے ہوئے. یہ اس کو بھی چاہیں گے کہ اسی طریقے سے سٹون ایج میں لے جائے جہاں پہ افغانستان کو لے کر جا رہے ہیں. اور جن صاحب اس کا جی، اور اس کا ایک نقطہ یہ بھی رہا ہے، اس پہ بھی بات کی جا سکتی ہے کہ پہلے ہم ایسے واقعات سنتے تھے کہ بس سے اتار کے مارا، پنجابیوں کو دیکھ کے مارا، پھر اس طرح کے واقعات سنتے تھے، دیکھتے رہے ہیں کہ فوجیوں کو مارنا ہے، سویلینز کو چھوڑ دیتے ہیں. میں نے خود کوئٹہ میں بہت ایکسٹینسولی کام کیا ہے، میری فیملی وہاں رہتی رہی ہے. کینٹ کے اندر آپ محصور ہو جاتے ہیں، آپ جہاں رہ رہے ہیں آپ محصور ہو جاتے ہیں. اتنے سخت حالات بھی دیکھیں، لیکن اس وقت کہ تھوڑا سا آپ اس کو ڈفرینشیٹ کر سکتے ہو کہ سویلینز اس طرح سے نہیں ٹارگٹ ہو رہے تھے. بام بلاسٹ میں ہو رہے تھے، سوسائڈ بامبنگ میں اسپیسیفکلی ہو رہے تھے، لیکن آ کے پکڑ کے مارنا یہ نیا ہے میرے لیے بطور پاکستان. سافٹ ویئر ٹارگٹس کی طرف جا رہے ہیں نا، سافٹ ویئر ٹارگٹس کی طرف جا رہے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ کائنیٹک اپلیکیشن آگے سے رسپانس آئے گا جہاں پہ ملٹری ٹارگٹس کی طرف جائیں گے. ٹھیک ہے، ان ملٹری ٹارگٹس کے نزدیک جا کر یہ بلاسٹ بھی کر دیتے ہیں، ساری چیزیں کرتے ہیں، موونگ وہیکلس کو ٹارگٹ ضرور کرتے ہیں، بٹ سافٹ ویئر ٹارگٹس کی طرف جا رہے ہیں تاکہ انٹیمیڈیشن اینڈ کورژن کی جائے. لوگوں کی جو ہوپ ہے ان دا اسٹیٹ اس کو کم کیا جائے، اس کو چیلنج کرنے کی کوشش کریں، ول ٹو فائٹ کو چیلنج کرنے کی کوشش کی. بٹ ایسا ہو نہیں رہا ابھی اوور اے پیریڈ آف ٹائم. ابھی پچھلے 2-3 دنوں کا آپ سکور ہی دیکھ لیں. مجھے دکھ ہوتا ہے جب ہم انسانی جانوں کا، چاہے وہ ٹیررسٹ کی جان بھی ہو، ان بیچاروں کو کئیوں کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہم کس لیے مارے گئے، وہ بھیڑ چڑھ گئے. اور جل صاحب یہ جو گوادر میں اٹیک ہوا ہے اس کے اوپر کیا نیریٹو بل کیا جا سکے گا؟ کیونکہ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ اب ترقی ہو رہی تھی، ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی، اور وہاں پہ اب سویلینز کو مارا جا رہا ہے، تو وہ آوازیں اب بند ہو جائیں گی جو یہ کہا جا رہا تھا کہ نہیں جی ہمیں تو یہاں کی اسٹیبلشمنٹ سے مسائل ہیں، اور ایک سافٹ کارنر تھا ان کے بینڈ آؤٹ فٹس کی طرف. اس واقعے کے بعد اب ان آوازوں کو بھی تھم جانا چاہیے. دیکھیے ابھی بلوچستان کی عوام لارجر تو سمجھ چکے ہیں کہ یہ بی ایل اے ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دیئر رائٹس. اور سارے جو پولیٹیشین بھی اسمبلیوں میں نہیں جاتے وہ بھی سوشل رائٹس کے اوپر اور سوشل ڈیپریویشنز کے اوپر سیاست کرتے ہیں. جو ٹیررسٹ ہیں وہ بھی اسی کے اوپر سیاست کرتے ہیں. جو سوشل موومنٹس ہیں وہ سوشل ڈسرپٹیو موومنٹ بن کے وہ بھی اسی کے اوپر سیاست کرتی ہے. دس از انفارچونیٹ. یس وی ہیو سیریس چیلنجز آف گورننس پاسٹ میں. بہت یہ جو انسٹیبلٹیز انسیکیورٹیز ہیں اس میں پور گورننس کا بہت ہاتھ ہے اوور اے لانگ پیریڈ آف ٹائم ان بلوچستان. ٹھیک ہے جل صاحب پلیز آئی ہولڈ یو ہیئر. یہ آپ نے گورننس کی بات کی اور کچھ دیر پہلے یہ رپورٹ آئی. جی جل صاحب کچھ دیر پہلے یہ خبر آئی کہ باڑہ میں جو جرگہ ہو رہا تھا 13 آپریشن کے حوالے سے، ان کی ایک دوبارہ میٹنگ ہوئی ہے اور انہوں نے ایگزیکٹلی یہی بات کی ہے جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ ولنگ تھے اور اپنی مرضی سے ہم موو آؤٹ کر رہے تھے، لیکن ہم گورننس سے مطمئن نہیں ہیں، اور وہ اس کے اوپر ایک باقاعدہ تحریک کی صورت میں بھی سامنے آ رہے ہیں. اب جو سیکیورٹی کی صورتحال کے پی میں ہے اور یہ جو بلوچستان میں واقعات ہوئے، چاہے وہ واقعات کنٹرولڈ ہیں، لیکن اس سے آپ کو یہ پیغام تو مل رہا ہے نا کہ دشمن کسی بھی موقع کا غلط استعمال کر سکتا ہے. جی بالکل. دیکھیں نا، وی آر ان دا وار. یہ کوئی انسیڈنٹس جو ہے یہ کوئی وائلنس کے انسیڈنٹس نہیں ہے بطول، یہ یاد رکھے گا. دس از اے اسٹرکچرڈ وار. اسٹرکچرڈ اسٹیٹ آف انڈیا پیچھے کھڑی ہے. نان اسٹیٹ ایکٹرز کا جو سیٹ اپ ہے ان کابل وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. کابل کے لاجسٹکس بیسز، کابل کی ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور یہاں پہ سپورٹ. لیکن جل صاحب پلیز ایک سوال لے لیجئے. کچھ عرصے پہلے محسن نقوی صاحب نے بھی سرفراز بگٹی صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کے کہا کہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے اور اتنا اچھا مورال ہونا بڑی زبردست بات ہے، لیکن کچھ واقعات کے بعد کیا اسٹریٹجی چینج کرنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ کے پی اور بلوچستان کو سیکیورٹی وائز پہلے ہی پاکستان ساتھ لے کے چل رہا ہے. کچھ عرصے کے لیے چیزیں ہالٹ پہ آتی ہیں لیکن پھر ایک سینسٹیوٹی بڑھ جاتی ہے. کیا اسٹریٹجی چینج کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ 1-1.5 سال پہلے الیکشن کے انفیکٹ فوراً بعد وفاقی گورنمنٹ نے بھی کہا تھا کہ جو طریقہ کار ہے بیوروکریٹس کو لگانے کا یا آفیسرز کو لگانے کا، اس کو ریویمپ کیا جائے گا اور ایک نئی حکمت عملی اپنائی جائے گی. کیا اسی کو کنٹینیو کریں گے یا کچھ چینج کریں گے اور بڑے پیمانے پہ آپریشنز کرنے کے چانسز ہیں؟ دیکھیں بطول جو لارجر آبجیکٹیوز ہوتے ہیں نا اسٹیٹ کے، ان کو اپنانے کے لیے آپ اسٹریٹجی ایک اپناتے ہیں. اسٹریٹجی کوئی فکس نہیں ہوتی. اٹ از جو اینڈ آپ نے حاصل کرنا ہے، جو اینڈ اسٹیٹ حاصل کرنی ہے، اس کے لیے آپ ویز اینڈ مینس چینج کرتے رہتے ہیں. کرنے بھی چاہیے. یہی اچھی اسٹریٹجی کی ایک ہوتی ہے. آپ کو لرن کرنا چاہیے.
لیکن دیکھیں اب ملٹری آپریشنز آپ کو کرنے پڑیں گے اس وقت تک جب تک ایک آپ انوائرمنٹ نہیں اچیو کر لیتے, اور یہ ہمیشہ ہم کرتے ہیں. ملٹری ہمیشہ یہ قربانیاں دیتی ہے, چاہے کے پی ہو چاہے بلوچستان ہو. کلیئر اور ہولڈ کی جو 2 سٹیجز ہیں, وہ ایریا کلیئر بھی ہو جاتا ہے, ہولڈ بھی ہو جاتا ہے, لیکن اس کو بلٹ اور ٹرانسفر والا جو جب وقت آتا ہے تو اس وقت ہماری جو سول گورنمنٹس کہہ لیں یا جو ہماری گورننس کے ایشوز ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں. دیٹ ہیز ٹو بی امپرووڈ. اس کو امپروو کرنا ہوگا, تمام پرونگ پہ آپ کو کام کرنا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں جی صرف ہم ملٹری سے یہ ساری چیزیں حاصل کریں. ملٹری از 30-40% آف دا اسٹریٹجی, ریسٹ تو 60-70% تو ادر ڈومینز میں پڑی ہے, سوشو اکنامک پولیٹیکل ڈومینز میں پڑی ہوئی ہے. تو ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, ذمہ داری کی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ملٹری آپریشنز تو ہو رہے ہیں, آج بھی ہو رہے ہیں. دیکھیں آج اتنا لارج اسکیل انہوں نے جگہوں پہ کیا, تو آپ نے 70 کے قریب تو آپ نے ٹیررسٹ مار دیے. تو یہ ملٹری کے رسپانس سے ہی مرے ہیں نا, جو شہادتیں ہیں وہ ملٹری کے رسپانس کی شہادتیں ہیں. تو ملٹری تو اپنا رسپانس کر رہی ہے, لا انفورسمنٹ ایجنسی تو اپنا رسپانس کر رہی ہے. کچھ عرصہ آپ کو پہلے یاد ہوگا یہاں پہ لیویز ہوا کرتی تھی جو بلوچستان کے اندر 93 ارب روپیز آپ کا ان کا سالانہ بجٹ تھا, اور 60% گھوسٹ ہوا کرتی تھی. آپ نے ان کو ایڈریس کیا, چیزوں کو ٹھیک کر رہے ہیں. بی ایریا سے آپ اے ایریاز میں لائیں. ہم کئی دفعہ یہ چیزیں کرتے ہیں, پھر ہم وہیں پہ چلے جاتے ہیں. تو آئی تھنک دوز تھنگز ہیو ٹو بی ٹیکن ویری سیریسلی, اور تمام چیزوں کو, تمام پرونگز کو, ملٹری, پولیٹیکل, اکنامک, سوشل. اور جنرل صاحب یہ بتائیے گا کہ کچھ ایسی ویڈیوز ہیں, ابھی ہماری بات بھی ہمارے نمائندے سے ہو رہی تھی, وہ کہہ رہے ہیں بھی آفیشلی اس حوالے سے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کچھ لوگوں کو ہاسٹیج بھی بنایا ہے. تو وہاں پہ ان کی جو سوشل میڈیا پہ جس طریقے سے پوری کمپین وہ تیار کر کے آتا ہے, جی میں نے بتایا نا ایک اسٹرکچرڈ اسٹیٹ کی اپلیکیشن ہے. یہ انسیڈنٹ آف وائلنس نہیں ہے, یہ پوری وار کا ایک پورا اسٹرکچر ہے, اور انہوں نے اپنی اسٹیٹمنٹس ہر چیزیں تیار رکھی ہوتی ہیں. بشیر زیب صاحب تو یہ بھی کہتے ہوئے پائے گئے کہ جی پورا بلوچستان کھڑا ہو جائے, لیکن اب پورا بلوچستان جس طریقے سے یہ بچے آپ نے مارے ہیں بلوچی, جس طرح وہ خاتون آپ نے ذبح کیا, مزدور کی بیوی اور مزدور کو ذبح کیا. ابھی پچھلے دنوں وہ جو بچی اغوا ہوئی ہے اس کے ہسبینڈ کو جس طریقے سے اس گاڑی سے مارا گیا ہے, وہ بھی بلوچی بچیاں تھیں. یہ کس طرح کے, آج میں نے بلوچی بچیوں کے ہاتھ میں بندوق بھی دیکھی, آپ وہ جو ویڈیوز آ رہی ہیں, اور وہ ڈیلیبریٹلی 1-2 وہ ویڈیوز کے لیے لے کے آتے ہیں دکھانے کے لیے کہ جی ہماری تو بچیوں نے بھی. تو کیا یہ بلوچ روایات ہیں بلوچستان؟ اور جل صاحب اس سے پہلے بھی ہوا ہے کراچی میں بھی جو سوسائڈ بامبر تھی, ان کا تعلق بھی بلوچستان سے تھا, جو کراچی میں ایک انسیڈنٹ ہوا تھا, اور آج بھی ایک فیمیل سوسائڈ بامبر کا بھی پتہ چلا. جی جی بالکل, محل بروچ کا, اور یہ وہ سوسائڈ بامبرز انہوں نے, تو یہی تو انہیں بلوچی روایات کو, میں تو کہتا ہوں کہ بلوچستان کے لوگوں کو ان لوگوں کے خلاف بالکل اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. اور ابھی دیکھیے گا آپ, ایک انوائرمنٹ بالکل چینج ہوگی, انہیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ بلوچستان کے دشمن ہیں. دیکھیں بطول سب سے بڑا ظلم یہ ہوگا کہ آپ بلوچستان کے ایشو کو اگر کہیں کہ یہ صرف بلوچ اور بلوچستان کا ایشو ہے, خیبر پختونخوا کے ایشو کہیں کہ یہ صرف پختون کا ایشو ہے, یہ پاکستان کے ایشوز ہیں. ہم سب نے مل کے ان کو سالو کرنا ہے, ہول آف اے نیشن اپروچ سے جانا ہے. بلوچستان جلتا ہے تو پنجاب کو بھی نیند نہیں آتی, ہمارے بچے بھی فوج میں ہیں جی, وہ لڑ رہے ہیں آگے, ہمیں بھی چیزوں کا بہت اتنا ہی درد ہوتا ہے, اسلام آباد میں بھی. اور تو ہمیں اسے نیشنل اپروچ کے ساتھ اڈاپٹ کرنی ہوگی ہمیں, اور آگے بڑھنا ہوگا. بہت شکریہ جلد میں میں جوائن کر رہے تھے. یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں, پھر واپس آئیں گے. پروگرام میں ایک اور خبر شامل کرتے ہیں جس کا تعلق بھی سیکیورٹی ایشو سے ہے. اس وقت مجھے پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں کمال الدین صاحب, جو کہ ممبر جرگہ ہیں تیرا سے, اور میجر ریٹائرڈ خرم حمید روغلی صاحب سینئر سیاستدان میں جوائن کر رہے ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں کا. کمال صاحب, آپ نے چند دن پہلے 17,000 کا فگر دیا, جن میں کچھ کی رجسٹریشن ہو گئی اور کچھ لوگ رہتے ہیں. کیا رجسٹریشن کا عمل مکمل ہو چکا ہے؟ کیونکہ شکایات یہ آ رہی تھیں کہ جتنے لوگ پروپوز کیا گیا تھا کہ رجسٹر کریں, اس سے ایک تو زیادہ آ رہے ہیں, اور تیرا کے علاوہ مردان اور دوسری جگہوں سے بھی لوگ آ رہے ہیں, جس کی وجہ سے نادرا ان کو ویریفائی نہیں کر پا رہی. تیرا آئی ڈی بک جو ہے, جو حقیقی مستحقین ہیں وہ تقریباً 70% ہو رہی ہے, 30%, 40% ہو رہی ہے. یہ نیچے جو 12 علاقوں شاملات ایریا میں جو رہ رہی ہے, اور تعلق ہے ڈسٹرکٹ خیبر سے, تو لوگ کوشش کر رہے ہیں, رش بنا رہے ہیں, اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم آپ نے وہ رجسٹریشن کروائیں. تو اس وجہ سے ہمیں مسئلے درپیش ہے. تو رجسٹریشن ابھی تو 15-16 ہزار تک پہنچی ہے, اور
بیسیکلی لوگ زیادہ ہے 30% وہ تیرائی ادھر اپنے علاقے میں برفباری کی وجہ سے راستے بند ہیں. وہ رجسٹریشن میں مسئلے سب سے بڑا ہائی لیول مسئلہ ہمیں یہ درپیش ہے کہ ادھر نیچے باڑہ اور شاملات ایریے میں جو لوگ رہ رہے اور تعلق ڈسٹرکٹ خیبر سے وہ کوشش کر رہے. جی رکری صاحب میں آپ کی طرف آ رہی ہوں. کمال الدین صاحب چونکہ تیرا سے ہی جوائن کر رہے ہیں اور وہاں پہ برف باری کی وجہ سے اور انٹرنیٹ کے ایشوز کی وجہ سے ان سے رابطہ منقطع ہوا ہے, پروبیبلی دوبارہ ہو جائے گا. سر آپ سے سوال یہ کہ جو بھی ہو رہا ہے اس سے ایونچولی ایک سٹیک ہولڈر جو سب سے زیادہ سفر کر رہا ہے وہ تیرا کی عوام ہے, اور بی بی سی سے بھی باڑہ کے چیئرمین مفتی کفیل کو کوٹ کیا گیا ہے کہ لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے. اس مسئلے کو کیسے جلد از جلد حل کیا جا سکتا ہے جو عوامی ہے؟ بطول مجھے دوبارہ پوچھیے پبلک کا کیا چیز, آپ کی آواز بھی ڈراپ ہو رہی ہے. جی روکری صاحب میں آپ سے پوچھوں کہ جو باڑہ کے بڑے ہیں انہوں نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے انہیں کوٹ کیا گیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پہ تو لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے, اور ابھی ہماری کمال الدین صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی جو 24 ممبر جرگہ ہے اس کا حصہ ہے, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے رجسٹریشن کے بھی مسائل آ رہے ہیں. تو جو بھی پلان کیا گیا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کی پلاننگ کے بعد اور جو گورنمنٹ سے ریلیٹڈ تھا اس کی امپلیمنٹیشن اور کوآرڈینیشن میں بہت زیادہ مسائل آ رہے ہیں. بطول یہ ہمارا ایک انفارچونیٹلی کوئی بھی چیز جس کو بڑے ایزیلی ہینڈل کرنا چاہیے ہمیں. پہلی چیز ہوتی ہے کہ کوئی بھی جو آپ کام کر رہے ہیں کیا وہ کام جسٹیفائڈ ہے, کیا آپ کے پاس ریزنز لاجکس اس کام کرنے کے ہیں, کیا پبلک آف پاکستان اس کام کو انڈورس کر رہی ہے. یہ چیزیں ہیں, یہ ایگزسٹ کرتی ہیں کہ آپ نے وہ کام کرنا بھی ہے, پبلک آپ کے ساتھ ہے. اب اس کام کو سر انجام دینے کے لیے جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے اس کی طرف سے ہمیشہ یہ ایشوز آتے ہیں, یہ کوئی پہلی چیز نہیں ہے. اور اس جس کو گڈ گورننس کا ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں اس کا فقدان ہمارے اوور آل پورے کلچر کے اندر موجود ہے. تو اب ایشوز آئی ڈونٹ نو کہ کیا آ رہے ہیں. اور پھر تیسری طرف مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کا بھی ایک بہت بہت بڑا طوفان ہے جو چھوٹی چیز کو بہت بڑا پیش کرتی ہے اور بہت بڑی چیز کو بالکل اگنور کرتی ہے. تو میرا جو اپنا خیال ہے کہ سیکورٹی فورسز جو ہیں وہ ان معاملات کو بہت زیادہ باریکی کے اندر جا کر ہینڈل کرتے ہیں اور ان کو ان تمام مسائل کا ادراک بھی ہوتا ہے اور ان کو وہ کور کرنا چاہتے ہیں. لیکن جب مکس اینڈ میچ ہوتا ہے لوکل ایڈمنسٹریشن کا جہاں پر, اور پھر جہاں پر پیسہ آتا ہے اور وہ پیسہ جب لگنا ہوتا ہے تو انفارچونیٹلی ہمارا پورا جو کلچر ہے اس میں یہ چیز تو ہے موجود کہ معاملات تھوڑے بہت گڑبڑ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے روکی صاحب, اسی حوالے سے کمال الدین صاحب سے پوچھتے ہیں. کمال صاحب, ہر خاندان کو 2.5 لاکھ کی رقم 50,000 روپے کرایہ اور ٹرانسپورٹیشن کاسٹ دینے کا وعدہ کیا گیا تھا. کیا یہ فنڈز شفافیت کے ساتھ سب کو مل گئے یا مل رہے ہیں؟ نہیں جی میڈم, یہ جو 2.5 لاکھ اور 50,000 پر منتھ یہ جب یہ رجسٹریشن کمپلیٹ ہو جائے تب یہ ان کے سیم میں ٹرانسفر کیا جائے گا. کیونکہ ابھی مسئلہ یہ ہے ہمیں سنگین مسئلہ کہ یہ عوام جو ہے نا یہ 35% ہے, اور 35% اسی طرح وہ جو ہے نا لنڈی کوتل جنگ روڈ سائڈ پہ ہے اور 35 12. فار ایگزامپل یہ ڈسٹرکٹ خیبر 3 حصوں پہ اگر تقسیم کیا جائے تو یہ تیسرا حصہ لوگ جو ہے نا آئی ڈی فیڈ ہو رہے ہیں, اور جو فنڈ ہے اور جو ریلیف مل رہے ہیں وہ صرف تیرا والوں کے. اب یہ دو جو جمروڈ علاقہ ہے اور اس طرح باڑے والے علاقے یہ کوشش کر رہے تو ان کے رجسٹریشن ہو جائے گی کسی طریقے سے, لیکن پھر ان کے لیے ایک فلٹر بنایا جائے گا. وہ اس میں صرف وہ تیرا والے حق جو مستحقین ہیں ان کو ملے گا. تو یہ جب رجسٹریشن کمپلیٹ ہو جائے اور تیرا کے مستحقین سب اس میں شامل ہو جائے تب یہ جو ہے نا 2.5 لاکھ اور 50,000 پر منتھ یہ ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیا جائے گا. اس سے پہلے ایڈوانس میں تو نہیں ہو سکتی کیونکہ پھر تیرا کے مستحقین رہ جائے گی اور یہ جو نیچے بڑے مختلف علاقوں میں جو رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے کمال, 2 سوال ہیں آپ سے. یہ بتا دیں کہ جب آپ کا معاہدہ ہوا یا جب آپ کا کنسنسس ہوا کہ آپ کو نقل مکانی کرنی پڑے گی تو آپ واضح کر دیں کہ آپ کی کس کس سے بات ہوئی تھی, اور
کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تو روٹین کا معاملہ ہے، لیکن جو وہاں پہ اسٹیک ہولڈرز ہیں، ہم نے بات کی ہے تو اس کے ملٹیپل ریزنز ہیں. آپریشن کی وجہ سے بھی ہو رہا ہے، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کی وجہ سے بھی ہو رہا ہے، موسم کی وجہ سے بھی ہو رہا ہے، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ سب کچھ آپ کو بتا کے کانفیڈنس میں لے کے کیا جا رہا ہے. یہ درست ہے؟ جی اس طرح ہے جو آپ نے جو سوال کیا، ہمارے بات چیت پہلے تو ہم نے مسلح تنظیموں کے ساتھ جرگے کیے، تو پھر ان سے مسئلہ حل نہیں ہوا. ہم تو وہ جو میری حال بدمنی کا تھی، تو پھر ہم نے وہ ریاست کے ساتھ کمٹمنٹ کی، تو ریاست کے ساتھ ہم نے کمپلیٹلی کمٹمنٹ ہو چکے. اسی کے تحت ریاست میں کیا آپ کی کے پی کے چیف سیکریٹری، کے پی کے کمشنر، ان سے بات ہوئی تھی؟ اس کے بعد آپ کی کے پی گورنمنٹ سے بات ہوئی؟ واضح کر کے بتا دیں. جتنا بھی ہے تمام ریاست سے ہمارے کمٹمنٹ ہو چکے ہیں، تمام ریاست سے ہمارے کمٹمنٹ ہو چکے ہیں. جب بھی ضرورت پڑے تو ہم انشاءاللہ اسی ٹائم پہ ہم اپنے وضاحت کریں گے، اور اسی ٹائم پہ ہم اپنے موقع پہ پھر لے کے آئیں گے. ابھی ہمیں ضرورت اس چیز کا ہے کہ ہم ریاست سے عوام کے لیے ریلیف حاصل کریں، اور ان کو ہم ریلیف کی کوشش کر رہے ہیں. وہ برفباری کی وجہ سے ان کے مسئلے درپیش ہے، ہم اس میں لگے. ہم یہ نہیں کرنا چاہتے کہ کسی سائڈ پہ لیں یا ہم سیاست میں الیکشن کریں، تو یہ ہم مناسب نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے کمال صاحب، شارٹلی بتائیے گا، پھر مجھے روکری صاحب کا جواب چاہیے. یہ جو جمرود کا جرگہ ہو رہا ہے، اس میں آپ جائیں گے؟ اس کا آپ کو دعوت نامہ موصول ہوا ہے؟ جی جو کل جرگہ ہے سی ایم کا، جی جی جو جرگے خیبر ایجنسی میں جو جس ٹائم پہ بھی جرگہ ہو، تو ہم بھی خیبر ایجنسی کا ہے مشران ہے، تو ہم جا سکتے ہیں اور ہم جائیں گے. اس میں تو کوئی اور جا کے پھر آپ کیا موقف اختیار کریں گے؟ یہی موقف جو آپ نے ابھی مجھ سے شیئر کیا؟ اسی ٹائم پہ ہم دیکھیں گے کہ جو بھی مناسب ہم سمجھے وہی بات کریں گے. آپ لیکن تھوڑا واضح کر کے بتائیں کہ آپ ایگزیکٹلی کیا کہیں گے. کیا آپ یہ کہیں گے کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کی وجہ سے جو آپ کو نقل مکانی کرنی پڑی ہے، موسم کی وجہ سے نقل مکانی کرنی پڑی، اس کے بعد جو بھی طے پایا وہ ویسے کا ویسا ہی رہے گا، یہ کہیں گے آپ؟ یہ بات یہ تو ویسے پاگل کو بھی پتہ ہے کہ سے برفباری کی وجہ سے نقل مکانی نہیں ہو رہی، یہ جو بدمنی کے ہے. ٹھیک ہے. اور کیا اس میں کوئی اس حوالے سے کوئی دباؤ ہے آپ کے اوپر؟ کیونکہ یہ بھی سہیل آفریدی کہتے ہیں کہ آپ لوگوں پہ دباؤ ہے. جی دباؤ چھوڑیے، وہاں پہ ہمارے بچے قتل کیے گئے، خواتین قتل ہوئے وہاں پہ. جی کمال صاحب آپ کا جواب آگے، آپ پلیز میرے ساتھ ہی رہیے گا. روکری صاحب، یہ انہوں نے کہا کہ ہمارے فیملی ممبرز کو مارا جا رہا ہے، اور ہم پہلے خود بھی دہشت گردوں کے پاس گئے تھے جب ہم سے معاملات نہیں طے ہوئے، اور آپ زیادہ ویل انفارمڈ ہیں. بٹ ہاؤ پی ٹی آئی از گوئنگ ٹو ریئیکٹ ٹو اٹ، جب یہ کئی دفعہ کلیئر کیا جا چکا ہے سارے اسٹیک ہولڈرز کی طرف سے، اور یہ جو جمرود والا جرگہ ہے یہ معاملات کو خراب کرے گا یا سارٹ کرنے کی طرف جائے گا؟ روکری صاحب. لیکن کمال خان نے کیا کہا ہے مجھے تھوڑا سا کیونکہ آواز نہیں آ رہی، ان کا کیا ٹیک ہے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پہلے خود سے طالبان سے بات کی تھی، اور ہم خود ان کے پاس گئے تھے کہ آپ کی وجہ سے ہمارے لیے مسائل ہو رہے ہیں، تو آپ یہاں سے چلے جائیں. اور قرآن بھی لے کے گئے تھے لوگ، یہ بھی شیئر ہوا ہے پہلے، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ یہاں سے نہیں جا سکتے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ انہوں نے کے پی حکومت کے جو متعلقہ لوگ ہیں بیوروکریسی میں اور کیبنٹ میں، ان کو اپنی بات پہنچائی، اور ریاست سے ان کا مطلب یہ تھا کہ سارے اسٹیک ہولڈر سے ان کی بات ہوئی، اور انہوں نے پھر یہ خود اپنی مرضی سے کہا کہ ہمارے بچے مارے جا رہے ہیں تو ہمیں یہاں سے نکلنا پڑے گا. اور انہوں نے کہا کہ ہمارے جو پیسے پینڈنگ ہے یا جو فنڈز پینڈنگ ہیں وہ تب ملیں گے 100% جب رجسٹریشن کا پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا. دیکھیے بطول، پہلے تھا نا، پہلے سسٹم تھا کہ گورنر کے زیر انتظام یہ ساری چیزیں چلتی تھیں. تو جب مرجر کے بعد اب جب آ گیا چیف ایگزیکٹو اس کا ایک چیف منسٹر کی طرف سے، تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یا ایک چیز ایویڈنٹ ہے کہ اس اینگل سے چیزیں کوآپریشن میں نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی چیز جو اگر درست بھی ہو رہی ہے تو اس کو غلط طریقے سے پیش کیا جاتا ہے. ایشو ہے وہاں کے لوگوں کا، اور ان لوگوں کا ان لوگوں کے مزاج کو دیکھتے ہوئے اور ٹرائبل کلچر کو دیکھتے ہوئے اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ کوئی کام زبردستی ہو رہا ہے یا ان کو آن بورڈ لیے بغیر ہو رہا ہے، تو یہ چیز نہ ماننے والی بات ہے. یہ سب سے زیادہ جو غلط پروپیگنڈا پھیلایا گیا کہ زبردستی کوئی چیز ہو رہی ہے، تو اٹ از آؤٹ آف کوسچن. یہ ہو نہیں سکتا کہ تیرا کی آفریدی قوم کو، ان کے مائیں بہنیں ہماری بیٹیاں جب وہ جا رہی ہیں تو کوئی یہ سوچے کہ کوئی چیز زبردستی ہو رہی ہے. پہلی چیز تو یہ.
دوسری چیز یہ ہے کہ یہ عمل ہو کیوں رہا ہے. وہاں پر جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہیں یا جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں وہ نیچے تک پہنچ گئے, اور ان کی وجہ سے یہ پورے اس کے شواہد موجود ہیں کہ جو لوکل پاپولیشن ہے, جو لوکل لوگ ہیں, ان کے لیے مسائل پیدا ہو رہے تھے. تو اب ایک ہی حل ہے کہ انخلا, اور انخلا بہترین طریقے سے ہو, لوگوں کو مسائل نہ ہو, لوگوں کے لیے جو پیسہ آیا ہے وہ ان تک پہنچے, معاملے کو اس کو کلیئر کر کے انشاءاللہ تعالی لوگ واپس اپنے گھروں کی طرف چلے جائیں. یہ کوئی ایزی چیز تو ہے نہیں کسی بھی گھر والے کے لیے. گھر کو چھوڑنا یا وہاں سے نکلنا یہ کوئی اس کے لیے کوئی بلا شبہ یہ مسائل والی بات ہے. لیکن پبلک جو ہے اس کو ایکچولی معلوم ہے, جو تیراک کی عوام ہے جو وہاں سے جا رہے ہیں ان کو ایکچولی معلوم ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, اور ان کی کانسنٹ سے ہے. یہ ان کی کانسنٹ کے بغیر یا ان کے ساتھ ملے بغیر یہ چیز ہو ہی نہیں سکتی. تو یہ ہے. روکری صاحب ایک آخری سوال ہے آپ سے, جو بلوچستان میں آج واقعات پیش آئے ہیں, 12 جگہوں پہ اٹیک کیا گیا, اٹیک بہت حد تک ناکام بھی بنایا گیا, کچھ ہمارا نقصان بھی ہوا ہے, لیکن ڈیفینیٹلی زیادہ نقصان دہشت گردوں کو ہوا ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ایک پینک تو کریٹ ہوتا ہے, ایک پریشانی تو ہے, اور کیا اس وجہ سے کے پی کو یہ تیزی دکھانی پڑے گی ایسے معاملات کو سارٹ کرنے پہ, کیونکہ چاروں طرف سے اگر آپ کے سیکیورٹی ادارے انوالوڈ ہیں, اپنی طرف سے وہ ایک جگہ سے انخلا کا پروسیس شروع کروا چکے ہیں, اس پہ پھر پولیٹکس ہو رہی ہے, بلوچستان میں بھی توجہ کی زیادہ ضرورت ہے, تو اس کو سیاسی ہم آہنگی کے ذریعے اس کو کیسے اس پہ آرام سے بات کی جا سکتی ہے, کیونکہ آج کے بعد تو پریشر بڑھ جانا چاہیے کے پی گورنمنٹ اور سیاستدانوں کے اوپر کہ وہ کسی بھی ایسے سیکیورٹی کے ایشو پہ اس کو طول نہ دیں جیسے آج کوئٹہ میں ہوا. دیکھیں محکم اصول ہے, آپ کو اس طرح کی جو سازشیں ہوتی ہیں وہ آپ کو ان کو ختم کرنا ہوتا ہے, کچلنا ہوتا ہے. اب سیکیورٹی فورسز اپنی طرف سے دن رات لگا کے معاملات کو ٹھیک کرتی ہیں, لیکن یہ جڑا ہوا ہے گڈ گورننس کے ساتھ. بطول یہ جو کمبینیشن ہوگا تو یہ چیزیں, اب آج والا کل والا جو بلوچستان کا ایشو ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے انہوں نے ٹیکل کیا, اور وہ انہوں نے 1-1.5 دن کے اندر ریپ اپ ہو گیا, اور وہ جو ہے بدترین جو لوگ ہیں وہ اپنے مقام کو پہنچ گئے. دوسری سائڈ کے اوپر اس جو آپ کا کوشچن ہے کہ یہ آگے ہم کیسے لے کے جائیں گے چیزوں کو, تو اس کے اندر گڈ گورننس فرام دا پولیٹیکل سائڈ, جو پارٹی گورنمنٹ کر رہی ہے یا جو لوگ گورننس کے ذمہ دار ہیں اور جو وہاں پر گورنمنٹ ہے, اس کے لیے بہت زیادہ ٹوز کے اوپر رہ کر ان کاموں کو کرنا ہوگا. آپ معاملات کلیئر کریں گے, اگر گڈ گورننس نہیں ہوئی تو یہ پرولونگ ہوتی جائے گی. حل ایک ہے کہ ان سازشوں کو کچلا جائے اور گڈ گورننس کے ساتھ عامت الناس کو ریلیف ملے, چاہے وہ ہیلتھ ہے, ایجوکیشن ہے, یا ان کی پرسنل سیکیورٹی ہے, اور یا ان کی اونرشپ ہے. بہت شکریہ روکری صاحب اور کمال الدین صاحب پروگرام میں جوائن کر رہے تھے. آج کے لیے اتنا ہی, اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.